अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमद के अशार की तशरीह और इसकी जो मशक है वो अच्छी तरह से याद की होगी। अपनी बुक्स ओपन करें। आज हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं जो है नात के जो शायर हैं वो एहसान दानिश हैं। सबसे पहले उनका तारुफ हम करते हैं। एहसान दानिश उनका नाम 1914 ईस्वी में पैदा हुए और 1982 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई और उनकी उम्र 68 साल। ये 1, 2 और 3 ये 3 MCQs हैं और यकीनन आपने पेंसिल हाथ में पकड़ी होगी और जैसे जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ आप उसको अंडरलाइन करें। एहसानुल हक नाम ये एक MCQ है। दानिश तखल्लुस था, ये उससे अगला MCQ है। एहसान दानिश के कलमी नाम से मशहूर हुए। नाम उनका एहसानुल हक था लेकिन एहसान दानिश के जो वो लिखते थे, लिखने में जो नाम इस्तेमाल करते थे वो एहसान दानिश का करते थे। कांदला ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर यूपी में पैदा हुए। ये भी MCQ है, इसको अंडरलाइन करें। वालिद की माली हालत ना गुफ्ता बे थी, कि ना बयान करने के काबिल थी, यानी कि बहुत गुर्बत में उनकी ज़िंदगी गुजरी। अरबी और फ़ारसी हाफ़िज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से पढ़ी। उनके उस्ताद अरबी और फ़ारसी के हाफ़िज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा थे। स्कूल में सिर्फ़ चंद जमातें पढ़ सके और गुर्बत की वजह से तालीम का सिलसिला मुनक़िते करना पड़ा, यानी कि उनको छोड़ना पड़ा। बचपन ही से मेहनत मजदूरी करने लगे। मजदूरी करने लाहौर आए तो ईंटें ढोई, यानी मज़दूर का काम किया, मामारी की, इमारतें बनाई, चौकीदारी करते रहे, चपरासी और माली भी रहे। यानी कि उनकी ये तरबियत में शामिल था कि वो किसी काम को कमतर नहीं समझते थे, बल्कि जो भी उन्हें काम मिला उन्होंने नहायत अच्छे तरीके से उससे अंजाम दिया। इन सारे कामों के साथ साथ दिन के वक्त वो मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमाते थे और रात के वक्त क्या करते थे कि इस दौरान में लाइब्रेरियों में भी जाते रहे और मुताला करते रहे, यानी कि तालीम का सिलसिला उन्होंने जारी रखा। मौजू तबा थे, तबीयत में मुनासिब थे, शेर गोई का शौक़ था, शेर कहना उनको बहुत पसंद था। काजी मोहम्मद ज़क्की की सोबत मिली, जब उनके साथ उनका उठना बैठना हुआ तो वो शेर कहने लगे। एहसान दानिश कादरुल कलाम शायर थे। ये उनकी कलाम की खसूसियात अब शुरू हो जाती हैं। कादरुल कलाम शायर थे, यानी कि उनके कलाम पे, शेर कहने पे कुदरत रखते थे। उनकी शायरी मशरकी अक़दार की आनादार है। उनकी शायरी में मशरकी कदरें हमें नज़र आती हैं, क्योंकि वो ख़ुद ऐसे ही तबके से ताल्लुक़ रखते थे और मशरकी रवायात के अलमबरदार ख़ुद भी थे। उन्हें गज़ल और नज़म दोनों पर यकसां कुदरत हासिल थी। वो जितनी खूबसूरत गज़ल लिखते थे उतनी ही खूबसूरत उनकी नज़में भी होती थी और एक जैसी कुदरत ने उनको सलाहियत अता की थी कि वो इन दोनों सिन्फ़ में महारत रखते थे। मगर उनकी वजह शोहरत उनकी नज़में हैं। जो ज़्यादा शोहरत की वजह बनी वो उनकी नज़में हैं। उनकी नज़मों में जहाँ आम आदमी के दुखों का इजहार मिलता है, वहाँ कुदरती मनाज़र की उम्दा तशरीह कशी की गई है। आम आदमी के दुखों का इजहार, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी उन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी गुजारी, तो इसीलिए एक आम आदमी के हालात से वो बाखूबी वाक़फ़ थे। उन्हें पता चलता था कि कोई आम आदमी जो है वो किस तरह सोचता है, क्या उसका मसाइल हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वहाँ कुदरती मनाज़र की उम्दा तस्वीर कशी की गई है। उन्हें मज़दूर शायर कहा जाता है, ये अंडरलाइन करें, ये MCQ है। इन्हें मज़दूर शायर की है किसे कहा जाता है? एहसान दानिश को। उनकी तसानीफ़ में ये जो तसानीफ़, ये बुक्स के जो नाम हैं ये दिए गए हैं, ये हर एक नाम एक MCQ है। इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है आपने। इसको अंडरलाइन जब आप लेड पेंसिल से करेंगे फिर आपको याद रहेगा। उनकी तसानीफ़ में हदीसे ज़िंदगी, दर्द ज़िंदगी, ये बुक्स के नाम है, किताबों के नाम है। नवाए कारगर, आतिशे हमबोश, गोरस्तान, ज़ख़्म मुमर्रम और शहराज़ा शामिल हैं। उनकी आप बीती जहान दानिश बहुत मकबूल हुई। आप बीती कि अपनी जो कहानी उन्होंने जो अपने अल्फाज में कही है उसे आप बीती कहा जाता है, तो वो जहान दानिश के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। ये तारुफ था एहसान दानिश का। आगे हम शुरू करते हैं नात।
اب جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ تدریسی مقاصد ہر سبق کے شروع میں آپ کو نظر آئیں گے، ملیں گے۔ اس کتاب کا ایک ایک جو سبق ہے وہ آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور نعت کے بارے میں کہ یہاں پہ یہ پہلی لائن بتائی گئی ہے کہ طلباء کو نعت کے محاسن سے آگاہ کرنا، یعنی کہ جو ان کی خوبیاں ہیں، نعت میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس کے بارے میں اظہار کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو کہ ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اس کا جذبہ پیدا کرنا، اور ایک صنف کے طور پر کہ نعت کس طرح سے لکھی جاتی ہے اس کے بارے میں اس کا تعارف کروانا۔ سب سے پہلا شعر اس میں نعت کے الفاظ مانی میں آپ کو دکھاتی ہوں، اپنی نوٹ بک پہ آپ لکھ لیں۔ امدادگار مدد کرنے والا، امین غم امانت رکھنے والا، غم گسار غم کھانے والا یعنی ہمدرد، یتیموں ماں باپ کے سائے سے محروم لوگ، سکون آرام راحت، اصول طریقہ پیغام پیام، محبوب پیارا دوست، عرفان پہچان، یقین اعتماد، چراغ دیا یا روشنی، بجھا آگ کا ٹھنڈا ہونا، ذی وقار عزت والے، زمانہ دنیا، منزل کنارہ، حضرت ہجر مراد رہنمائی کرنے والا، اور راہ گزار راستہ دکھانے والا۔ یہ الفاظ مانی ہیں، اور آگے یہ اضافی اشعار ہیں جو نعت کے ان پہلے 2 اشعار میں ہم نے پڑھنے ہیں، اس میں لکھنے ہیں۔ عام طور پر جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ ایک شعر کی جب تشریح کرتے ہیں تو اس میں کوئی کسی قول کا حوالہ، کسی قرآن آیت کا یا حدیث کا حوالہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شعر اضافی یا 2 شعر۔ یہاں میں آپ کو 2 شعر اس لیے روز بتاتی ہوں کہ آپ جب یاد کریں گے تو دونوں میں سے ایک تو آپ کو یاد رہے گا ضرور۔ تو ان اشعار کو، اضافی اشعار کو یاد کریں تاکہ آپ کو جب آپ تشریح کریں امتحانی نقطہ نظر سے پیپر میں بیٹھ کے تشریح کریں تو آپ کو یہ اشعار یاد ہوں اور آپ تشریح کرتے ہوئے ان اشعار کا استعمال کریں۔ تشریح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، بچے عموماً سمجھتے ہیں کہ شاید بہت مشکل کام ہے، اور اردو زبان تو ویسے بھی بہت خوبصورت اور پیاری زبان ہے۔ اس کو ہم جتنا پڑھیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے اندر آگاہی مزید آتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کو شوق سے پڑھیں، جذبے سے دیکھیں، اور جب آپ اس کو جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ مزہ آئے گا۔ عموماً آج ایک چلیں اردو کے حوالے سے ہی بات کرتی ہوں کہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس عموماً اخبار نہیں پڑھتے۔ اخبار میں ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب آپ اخبار پڑھیں گے تو آپ کو بہت اس میں لفظ ملیں گے جو آپ کی نثر لکھنے میں، تشریح کرنے میں، نعت کی یا اشعار کی تشریح کرنے میں آپ کی بہت مدد دیں گے۔ چلیے سب سے پہلا شعر آپ نے یقیناً یہ اتار لیے ہوں گے، لکھ لیے ہوں گے۔ پہلا شعر شروع کرتے ہیں۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا ہے، آ گیا غم گسار آ گیا ہے۔ دو عالم کا امدادگار مدد کرنے والا، دو عالم دونوں جہانوں کا، امین امانت دار، غم گسار ہمدرد مدد کرنے والا، غم کھانے والا۔ اس کا مفہوم دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 جہانوں کے لیے سہارا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت رکھنے والے اور غریبوں کے ہمدرد ہیں۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات مبارکہ ہے کہ جو 2 جہانوں یعنی دنیا اور آخرت کے لیے ہماری مددگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نجات دہندہ ہیں، کیونکہ آپ کی ہی ذات ہے، ذات مبارکہ ایسی ذات ہے کہ جو غریبوں کے اور دکھی انسانیت کے، جو مشکل میں پڑے ہوئے لوگوں کے مددگار ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اس دنیا میں ہماری مدد فرمانے والے ہیں
ہمیں اس راستے پہ چلانے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بتایا ہے، اور وہی سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ بلکہ آخرت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یا وہ لوگ پریشان حال جو آپ کی مدد کے چاہنے والے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرمائیں گے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ عقبا کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، عقبا کی منزلوں میں وہ ہوگا دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، ایک اور صفت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ امین، صادق اور امین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھنے کے لیے آتے تھے اور امانتیں رکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار ہیں اور کبھی کسی چیز میں اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الامین کے لقب سے نوازا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم گسار ہیں، یعنی کہ دکھی انسانیت کی مدد کرنے والے، غم زدہ لوگوں کو پریشانی سے ان کے غم دور کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، ان کے ہمدرد ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے رحمت اور آسانی کا باعث ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے، رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں مثال وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ یہ ہمارا پہلا شعر تھا۔ اب اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے، غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ مفہوم ہے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون اور قرار نصیب ہو گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر احسان دانش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے شعر کے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے غریبوں کی جاں کو، کہ وہ لوگ عرب لوگ اس قدر جہالت میں پڑ چکے تھے کہ وہاں پر غریب ہونا بھی ایک جرم قرار دیا گیا تھا۔ غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں تھا، ہر کوئی جتنا ان کو دبا سکتا تھا وہ دباتا تھا، کوئی ان کی مددگار نہیں تھا۔ یہی حال یتیموں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود بھی اس دنیا میں ایک یتیم کی حیثیت سے تشریف لائے، اور جو عرب میں یتیموں کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، ان کی حالت ناگفتہ بے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں اور اس دنیا میں رحمت کا لقب لے کر تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو ان کے حقوق دلائے، یتیموں کو ان کے حقوق کا احساس دلایا، انہیں عزت اور مرتبہ اور مقام دیا، جس کی بدولت ان کو ایک نئی زندگی ملی اور انہوں نے جینا سیکھا کہ ہم بھی عزت اور مقام اور مرتبے کے قابل ہیں۔ اور ان کے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہمدردی کی بدولت ان کے اندر احساس کمتری ختم ہوا اور وہ عزت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ شاعر یہ کہتا ہے، رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں مثال وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ شاعر اس شعر کے دوسرے ساندانش اس شعر کے دوسرے حصے میں دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں کہ عرب کا معاشرہ بے حد بے سکونی افراتفری کا شکار تھا، کہیں بھی سکون اور چین نہیں تھا، لوگ دولت اور اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ سارا عرب جو ہے وہ بد امنی کا شکار تھا، لیکن ایسے حالات میں
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا گیا تو آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے، اسلام کے آنے سے، چونکہ اسلام ایک امن اور سلامتی کا دین ہے، تو وہی سلامتی اور امن کا جو دین ہے اس کی بدولت، ان تعلیمات کی بدولت آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات لوگوں کو دیں جس سے ان کے دلوں کو سکون اور قرار آ گیا۔ غریب اور یتیم لوگوں کے حقوق جب مقرر ہوئے، ان کو عزت معاشرے میں ملی، ان کا مقام اور مرتبہ ان کو دلایا گیا، تو اس کی بدولت معاشرہ جو ہے وہ سکون اور امن کا گہوارہ بن گیا، ہر دل کو، ہر جان کو سکون اور قرار آ گیا۔ یہ ہمارے آج کے اشعار تھے دو۔ امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں گے اور اس کا ہوم ورک بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔